अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का एक और कामयाब मिसाइल तजर्बा और इस मिसाइल का नाम है जी फतेह 4। और ISPR के मुताबिक ज़मीनी बुनियाद पर लॉन्च होने वाला क्रूज़ मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तरबियती तजर्बा किया गया, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम तर लवाजमात को पूरा करता है, बैनुल-अक़वामी कवानीन को मद्देनज़र रखकर ये तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और अपना जो दिफा है उसको मजबूत बनाने के लिए फतेह 4 मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन में ख़ास तौर पर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो पाकिस्तान एक इनफरादी हैसियत रखता है और अब ये रॉकेट फोर्स का कमांड का हिस्सा भी बनने जा रहा है। और ये मिसाइल ज़मीन की साख्त के मुताबिक निचली परवास करता है। ये मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को चकमा देना मुमकिन बनाया जा सकेगा। और जदीद टेक्नोलॉजी है जी, लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। फतेह 4 इससे इंतहाई दुरुस्ती से अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाता है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ISPR के मुताबिक ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की रिवायती मिसाइल सलाहियतों की रसाई, तबाह कुन कुव्वत और बका को मज़ीद बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी सलाहियत के हामिल ममालिक अपने मिसाइल निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं ताकि मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखी जा सके। क्योंकि जो ताकत का तवाज़ुन है और जहाँ पे आर्म रेस की हम बात करते हैं और इसकी मुखालफत भी हम करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो अपना दिफा है उसको मजबूत बनाने के लिए और अपने एक चालाक और नापाक अज़ाइम रखने वाले पड़ोसी के लिए हम हमा वक्त तैयार रहते हैं। और आपको भी याद होगा, बल्कि हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें भी याद होगा कि 10 मई की रात थी और फतेह 2 था और फतेह 1 था, जो बच्चों के नाम था, जो हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे। ये एक तसलसल जो है वो जारी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फतेह 4 जैसे निज़ाम पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ रिवायती फ़र्क को कम करने की कोशिशों का हिस्सा है, ख़ास तौर पर जब भारत ने अपने मिसाइल दिफाई नेटवर्क को वसअत दी है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन। और दूसरी जानिब क्योंकि हम बात करें तो पाकिस्तान एक जानिब अपना एक पड़ोसी मुल्क, बदकिस्मती से जहाँ पे बहुत पहले से ये कहा गया था कि मोर देन 30 हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, फिर बैटलफील्ड तक बनाने की बातें, और फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और अफ़गानिस्तान से जो सरहद पार से दहशतगर्दी है उसका शिकार रहा है। मशरक़ी सरहद पे भी दहशतगर्दी और सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार रहा है। और वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में एक भारतीय सहाफ़ी को यही जवाब दिया था कि हम सरहद पार दहशतगर्दी का ख़ात्मा यकीनी बनाएंगे। और एक अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से और कोयटा से, और बिल्कुल ये घर कहें आबाई घर के बहुत करीब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या हाली रोड, और हाली रोड पर ये FC हेडक्वार्टर के बहुत करीब ख़ुदकुश बम्बार ने गाड़ी के ज़रिए ये धमाका किया। अब तक बहुत अफसोसनाक और अलमनाक ये वाक़या है, जिसमें 10 लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जिसमें 2 FC एहलकार भी शामिल है। 32 अफराद इसमें इस वक्त ज़ख्मी हैं। 6 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है। ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की जो कार्रवाई है उसको नाकाम बनाया गया है FC की जानिब से। और आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि जो फ्रंटियर कोर है बलूचिस्तान में, बिलखुसूस स्कैटर्ड पॉपुलेशन में इंतहाई अहम रोल उसने प्ले किया है। चाहे वो कल्लात डिवीज़न की बिखरी हुई आबादी हो, मकरान डिवीज़न की बिखरी हुई आबादी हो, या जोब डिवीज़न की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है ऐसे हालात पर काबू पाना। लेकिन FC ने इन कौमी शाहराहों को और इन सफ़र को जो है वो महफूज बनाया है। और हमेशा FC की हम कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो वहाँ की मकामी लेवीज़ है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सियासतदानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। निहत्ते मासूम लोगों को बलूचिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। और आप भी जानते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान बलूचिस्तान का मुस्तकबिल है, और गवादर डीप सी पोर्ट और वेस्टर्न जो अलाइनमेंट है उसमें बलूचिस्तान की एक इम्पॉर्टेंस है। और जो हमारा पड़ोसी है वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए और अपने कारिंदों के ज़रिए इस कत्ल व गारत के बाज़ार को गर्म किए हुए, जिस पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हमारा इंटेलिजेंशिया है उसका फोकस्ड है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से आपका फोकस रहता है, आपका तज्ज़िया इंतहाई जानदार होता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ है और कालम निगार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और शनीला अमार साहिबा, आप भी मुसन्निफ़ा हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया शनीला अमार साहिबा आपका भी। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी,
تجزیہ کار، بین الاقوامی امور کے ماہر اور بالخصوص دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے مختلف آپ کالمز بھی لکھتے رہتے ہیں۔ آغا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رشید صافی صاحب، دہشت گردی کی تازہ لہر، ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کروا کے اور اپنے عزائم کو اور 10 مئی کی جو سبکی ہے اس کو چھپانے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اور اوچھی حرکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جاری ہے، اور کوئٹہ میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو آج کا افسوسناک واقعہ ہے یہ اسی تسلسل ہی میں ہو رہا ہے جو فتنۃ الہندوستان مسلسل پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی اور بڑھتی ہوئی دفاعی قوت سے خائف ہو کر پراکسی پہ اتر آیا ہے۔ مکار دشمن ہے، ہمیشہ سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں ان سے کچھ نہیں بنتا تو وہ پھر اسی قسم کے بزدلانہ حملے کرواتے ہیں، اور کروانے والے وہی ہے جو روایتی طور پر بھارتی ایجنسیوں کے اسپیشلی را کے کارندے ہیں، یعنی میں بی ایل اے، بی آر اے، بی این ایف، ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، تنظیم کا نام چاہے جو بھی ہو، لیکن جو ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے دشمن کے اعلی کار ہے، وہ ہمارے دشمن کے باج گزار ہے، وہ ہمارے دشمن کے تنخواہ دار ہے۔ یہ آج بھی سیکیورٹی فورسز نے یہی کہا ہے کہ یہ جو کوئٹہ کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ سمیت پورے جو پاکستان کے 25 کروڑ کی آبادی ہے، سب کو اس المناک واقعے پہ جس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، بے گناہ شہری زخمی اور شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دلی تعزیت ہے۔ اور آپ اس درد کو اس لیے زیادہ محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں علم ہے کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے وہی چوراہا آپ ہی خاندان کے ایک نامور شہید کے نام سے میرا بھتیجا ہے، ان کے نام سے منسوب ہے جی، یہ سڑک جہاں تو پہ آپ کو تو یہ درد آپ ہی کے گھر میں یہ تقریباً یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا پورا پاکستان ایک گھر جیسا ہے، ہم بھی اسی طرح تکلیف سے گزر رہے، اور یہ واقعات وہی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج مل کے پاکستان کے شہری اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ بیدار ہے، وہ ان کا عزائم ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ہمیں بتا دیا تھا کچھ دن پہلے کہ بلوچستان میں کئی بڑے واقعات ہو سکتے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ چوراہا اور وہ روڈ ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، بہت زیادہ پشین مصروف۔ اسٹاپ کا علاقہ ہے، اور رشید صافی صاحب یہاں پہ متعدد واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور پشین اسٹاپ پہ متعدد دھماکے بھی ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو دہشت گردوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ زیادہ جانی نقصان ہوگا، لیکن جو 6 دہشت گرد آئے تھے ان کے مذموم مقاصد ہمارے جری جو ایف سی کے جوان تھے، جو سیکیورٹی پہ مامور جو وہاں پہ موجود سیکیورٹی اہلکار تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر درجنوں بے گناہ مزید افراد کے خون بہنے سے روکا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان اس لیے ہے کہ ان کا براہ راست نشانہ جو ہے وہ فرنٹیئر کور کا جو مین آفس تھا، جو مین ان کی ہیڈ کوارٹر تھا، ان پہ تھا۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ صرف اور صرف فتنۃ الہندوستان کے آپ نے کارندے، ٹرم استعمال کی، ہندوستان کے تنخواہ خور، جنہوں نے وہاں سے تنخواہ، جی ہاں بالکل، یہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، گو کہ لیویز اور پولیس بھی کردار ادا کرتی رہی ہے، متعدد شہداء ہیں ان کے، ہر سال ان شہداء میں ان کو اعزازات اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اکثر میں اس تقریب میں بھی جاتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے گا سر کہ ہم نے مزید کتنا اسٹرینتھن کرنا ہے، ویل اکوپڈ کرنا ہے اپنی جو سول آرم فورسز اور بالخصوص جو ہماری پولیس ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہمارے لیے بہت پریشان کریں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی فورسز کو اکوپ کرنا ہے، چاہے وہ سول آرم فورسز ہوں یا آرم فورسز ہوں، دونوں کو اکوپ کرنا ہے، اور ان کی جو پیش بندی کی اہلیت ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، اور جو ان کی انفارمیشن کے ذرائع ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے سے، یعنی چاہے فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، ان دونوں سے نمٹنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔
اس کو یوں سمجھیے کہ دو شاخہ حکمت عملی ہوگی. پہلی حکمت عملی یہ کہ ہمیں خود اپنے علاقوں میں، چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا کے جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں وہ ہوں جس میں یہ ٹیررسٹ موجود ہیں، ان میں ہم نے پینیٹریشن کر کے آئسولیٹ کرنا ہے مقامی آبادی سے، تاکہ انہیں کسی قسم کی سپورٹ کسی ذرائع سے نہ مل سکے. مثال کے طور پر ابھی جو پشاور میں جلسہ ہوا ہے ایک سیاسی جماعت کا، اس میں کہا گیا کہ ہم کسی قیمت پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ جبکہ ڈاکٹر صاحب سوری، جبکہ رشید صافی صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے. خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں آج ایک فوجی آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہیں ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان سے مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو سپورٹ کسی بھی قسم کی ملتی ہے، چاہے بلوچستان میں کچھ ٹیررسٹوں کے گروپ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اسی طرح یہاں سے بھی ان لوگوں کو آئسولیٹ کرنا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے عوام کے، اور دہشت گردوں کو تنہا کرنا ہے. اس کے لیے سیاسی ایکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہے، خود ان کے اندر پینٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کی جو بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے وہ فورسز اور ادارے اور حکومت زیادہ بہتر جانتی ہے، اور آپ چونکہ اس علاقے کی اور صافی صاحب اس کی بہت یعنی غیر معمولی اس کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ بھی اسے سمجھتے ہیں. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، اور جس پر ہم نے کام کیا ہے، لیکن خاص طور پر 10 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ایک نئی کیمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو انڈیا کا یعنی فتنۃ الہندوستان جو ہے، انڈیا کے جو ان کے ساتھ روابط ہیں، جیسے پہلے ہم نے بالکل ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ وہ ایکسپوز کیے تھے، ایک نئی کیمپین چلا کے دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، دنیا کے عالمی جو طاقت کے مراکز ہیں وہاں جا کے اپنے کیس کو پیش کرنا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس خطے میں جو ہندوستان یا بھارت ہے یہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے، جو انسانیت کے خلاف بھی ہے، امن کے خلاف بھی ہے، اور استحکام کے بھی خلاف ہے، بالکل، اور اس علاقے کی خوشحالی اور طاقت کے بھی خلاف. ٹھیک ہے. تو اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی جامع حکمت عملی کی ضرورت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو حکمت عملی کی بات کی تو میں شنیلا عمار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، رشید صافی صاحب نے بھی ایک مؤثر حکمت عملی کے حوالے سے بات کی ہے، سوسائٹی کو موبلائز کرنا، موٹیویٹ کرنا، سینسٹائز کرنا، کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یہ سینٹیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں. کہیں پر یہ فریڈم فائٹ قرار دے دیتے ہیں، کہیں پر یہ جو ہے ریلیجس فیکٹر کا جو ہے وہ استعمال کر کے معصوم لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمارا اوورآل پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ کس طرح کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا خیبر پختونخوا کا کہ وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، تو جب وہ فوجی آپریشن کر کے آئے ہیں تو مقامی لوگ ان کے گلوں میں ہار ڈال لیتے. اگر دیکھا جائے تو اس کے متعلق بھی پہلے یہی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپریشن نہیں چاہتے ہیں، وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہے، اور بہت سا ہم نے پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا. یہی بات ہمیں بلوچستان کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ بلوچستان کو بھی لے کے یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی عوام ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ نفرت کرتی ہے، وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نفرت کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فوج وہاں سے نکل جائے. وہ BLF جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کی، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کی برین واشنگ کرنے کے لیے. پچھلے دنوں بھی ایک پروفیسر صاحب بھی جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ کر رہے تھے تاکہ وہ جا کے ان بین آؤٹ فٹس کو جو ہے وہ جوائن کریں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کرنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو حکومت ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ، مقامی جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو وہاں پر انفلوئنسر ہیں ان کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ اب آپ کو انٹریکشن کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک نقطہ اور بھی امپورٹنٹ، کیونکہ یہ آج جو یہ حالی روڈ پہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو پیرلل ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ان کا ایک نیکسس نظر آتا ہے. یہ جو سو کالڈ سیپریٹسٹ موومنٹ کہتے ہیں یا بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، یا جس میں BLF جن کا ذکر رشید صافی صاحب نے بھی کیا، اسی حوالے سے آج ایک آپریشن بھی ہوا ہے خزدار کے علاقے زہری میں، جہاں پہ 10 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد جو فتنۃ الہندوستان کی ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے. تو یہ ان کا آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے.
देखिए ये इस चीज़ को तो आपने अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है उनके ज़रिए इस चीज़ को तोड़ना है। अब जो BLA है BLF है उसको तो अमेरिका ने भी दहशतगर्द करार दे दिया है, तो आप उनके ऊपर पाबंदियां लगा के उनकी फंडिंग रोकें। आप चेक करें कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इमदाद कहाँ से मिल रही है। जो लोग उनका प्रोपेगेंडा आगे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे फैला रहे हैं, आप लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करें। फिर जो बच्चे हैं, जो बच्चे उनसे मुतासिर हो रहे हैं, आपको उन बच्चों के साथ जाना होगा, इंटरेक्शन करना होगा, आपको उन स्टूडेंट्स को किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होगा, वहां पे जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, उनको कौमी धारे के अंदर उन लोगों को लेके आना होगा। ये बहुत सी काम अगर किए जाएंगे। देखिए एक तो फौजी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आपने पैरेलल साथ उसके साथ सियासी ऑपरेशन भी करना है। सियासी ऑपरेशन से ये बड़ा अहम आपने आज एक टर्म इस्तेमाल किया कि एक सियासी डायलॉग में ऑपरेशन, जाना। यानी एक पॉलिटिकल ऑपरेशन की भी जरूरत है, एक इकोनॉमिक ऑपरेशन की भी जरूरत है, सियासी ऑपरेशन की भी सियासी जरूरत है। ऑपरेशन की भी जरूरत है। बिल्कुल नो डाउट। नाज़रीन, शनीला मार साहबा ने बहुत अहम जुमला इस किया है, क्योंकि जहाँ पे हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं और दहशतगर्दों को असली जानूम करते हैं, उन इलाकों को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, तो वहीं पे उनके माशी मसाइल को भी हल करना और कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो माजी में गलतियाँ कुछ हुई हैं पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से भी, उनको दूर करना भी उसकी ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मेहनत करने वाला हर तालिबे इल्म चाहता है कि वो आला दर्जे की तरबियत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो। जब ये सहूलत हर तालिबे इल्म की पहुंच में आ जाए तो हौसलों को नई जिंदगी मिलती है। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की रहबरी में ये लैपटॉप इनिशिएटिव अवाम से किए गए वादों की जिंदा मिसाल है। पंजाब चीफ मिनिस्टर लैपटॉप इनिशिएटिव। रावलपिंडी डिवीजन के बसीरतमंद तलबा के लिए उम्दा मुस्तकबिल की तश्कील। CM पंजाब का अज़्म। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کوئٹہ کے افسوسناک واقعہ جو کہ حالی روڈ پر دہشت گردی کا ایک ہوا ہے، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے یعنی ایف سی کے 2 جوان بھی شہید ہوئے ہیں، عام شہری کل تعداد 10 ہے اور 32 کے قریب زخمی ہیں، 6 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہیں اور وزیر اعظم نے کل ہی اس کا ذکر کیا تھا کہ دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہے۔ آغا اقرار ہارون صاحب، آپ نے گفتگو سنی، شنیلا مار صاحبہ نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ جہاں پہ ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ کامبنگ آپریشن کرنا چاہیے، چاہے اس میں ہم ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرتے ہیں، سب ڈیفینیٹلی وہ کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانا، ایک سیاسی آپریشن اور ایک معاشی آپریشن بھی پیرلل اس کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو یہ تنخواہ دار طبقہ ہے نا سر، یہ جس کا رشید صافی صاحب نے ذکر کیا تھا ہندوستان کی تنخواہ والا، اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی یہی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کا سیاسی جو آپریشن ہے، اگر وہ تو پھر آپ کو شروع کرنا پڑے گا کے پی سے، جی، جہاں پہ جیسے کہ آپ نے خود بتایا اور ہمارے دوستوں نے بھی بتایا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن ہونے ہی نہیں دینا ہے، اور جب بھی وہاں پہ آرمی ایکشن کرنا چاہتی ہے انڈر دی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو آپ کے سیاسی ایلیمنٹس ہیں، آپریشن ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور وہ سیاسی آپریشن ہی ہونا چاہیے۔ جی جی، یہ اس میں اب جتنا لیٹ کریں گے اب وہ اتنا غلط کریں گے، یہ میری ذاتی رائے۔ اور جہاں تک یہ آپ اپنے انفارچونیٹ یہ ایونٹ کی بات کی، اور آپ اس سے پہلے سارے دوست بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، دیکھیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ برانڈ نیم ہے، فیکٹری ایک ہے جی، جو کہ انڈیا میں اپنا جو ہے اپنا ڈیول ڈوول جو ہے رن کرتا ہے، اور جو اسرائیل کے لیے اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں ان کا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسٹ ہے۔ تو آپ جو مرضی نام لے لیں، مقصد ان کا یہ ہے پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ڈی سٹیبلائز کرنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کو بلیڈ کرنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو لینڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری ویسٹرن بارڈر کی ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب خود کہا ہے۔ تو دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو سینڈوچ اس بٹوین دی ویسٹ اینڈ دی ایسٹ۔ اور اب ہمیں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، اس سے پہلے جو اپنا آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے بھی بارہا دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، میرے خیال میں اس کو بھی اب ہمیں ایک کسی منطقی انجام کو پہنچانا پڑے گا، کیونکہ آپ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، میں نے بھی انفارمیشن کلیکٹ کی، بینگ میری فیلڈ ہے، میں نے خبر نکالنی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہیں ان میں سے 4 تو کنفرمڈ جو ہے وہ اپنا افغانی ہے جی، جو اپنا جہنم واصل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بڑی آغا صاحب ایک سوال بڑا اہم ہے، کیا ان دہشت گردوں کو جو کہ کسی اور کے ایجنڈے پہ اور ان کے ناپاک عزائم کو تقویت بخشنے کے لیے یہ سارے اٹیمپٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ خود سے 4 گنا بڑی فوج، 1.5 ارب کی آبادی اور خود کو چوتھی دنیا کی بڑی معیشت کہنے والا، اس کا براموس کچھ نہیں کر سکا، اس کے رافیل کچھ نہیں کر سکے، اس کا وہ میک 21 جس کو فضائی تابوت کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خود ہی تباہ ہوا ہے آسمان میں، اب تک اس کا کوئی پرانے پائلٹ بھی ابھی تک اس کے زندہ نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ سر یہ چند مٹھی بھر عناصر کیوں اس دہشت گرد کسی کی ماں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے بہت پیاری باتیں کی، اور وہی کی ہے کہ مجھے فیلڈ مارشل کی تقریر یاد آ گئی ہے، جو بالکل سیم یہی باتیں ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بلیڈ تو کر رہے ہیں نا، بلیڈ تو کر سکتے ہیں نا۔ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہ آئے، ایف ڈی آئی نہ آئے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں بیسکلی ایک کائنڈ آف اکنامک ٹیررزم۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا کہ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے ایک پیپر ریلیز کیا تھا، اس میں میں نے یہ بھروالا اظہار کیا تھا کہ اکنامک ٹیررزم ہیز بین لانچڈ اگینسٹ پاکستان تھرو دی افغان لینڈ۔ یہ بیسکلی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اکنامیکلی ابزور کرنے کی کوشش تو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں۔ خبریں تو دنیا میں فلیش ہوئیں گی نا۔
میں سر ایک نکتہ جو ہے اس کو ایک پک کر کے گفتگو کو اس کو یہاں پہ سمیٹوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو اس کے سہولت کار ہیں، جہاں پہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے بھی دہشت گردوں کی سہولت کاری کسی بھی طرح کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایک آپریشن، سیاسی نوعیت کا آپریشن کرنا، اور وہ ڈیفینیٹلی عوامی آپریشن ہوگا، اور وہ ہوگا ووٹ کے ذریعے، تو اس سے ان کا محاسبہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے، انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور 64,000 کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق بچے، خواتین لقمہ اجل بن گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ بربریت اور مظالم کی انتہا جو ہے وہ غزہ اور پھر بالخصوص ویسٹ بینک کے حوالے سے پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ 20 نکاتی ایجنڈا جس کو پیس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے انہوں نے پریس ٹاک بھی کی ہے، بات کی ہے۔ نیتن یاہو نے قطر سے معافی بھی مانگی ہے، ان کے سربراہ سے معافی مانگی ہے۔ اس 20 نکاتی ایجنڈے میں یہ کہنا لازمی ہوگا یہاں پر کہ یہ جنگ بندی کی ایک فوری خبر آپ سمجھ لیں۔ کل بھی یہاں پہ ہمارے پینلسٹ یہی بات کر رہے تھے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ حماس کو ایک سیف پیسج کی بات کی جا رہی ہے، ان کو ایک سیاسی راستہ دیا جائے گا، اور ایگزمپشنز بہت ساری چیزوں پہ مل جائیں گی۔ 8 سے زائد ممالک جو ہیں پاکستان کے موقف کی بھی تائید کر چکا ہے اب تک، اور پاکستان جو ہے اس امن فوج میں جو وہاں پر کردار ادا کرے گی، جہاں پہ انڈونیشیا کی 20,000 افواج کا ذکر آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اور ہوگی۔ رشید صافی صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس 20 نکاتی منصوبے کے اعلان کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ نکات جو میڈیا میں مشتہر ہوئے ہیں ان کو پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہو یا بینجامن نیتن یاہو کی طرف سے آیا ہو۔ تمام نکات قابل عمل بھی ہے اور فلسطینی عوام کے حق میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان سمیت آج جو بڑے مسلمان ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب، UAE، قطر، انڈونیشیا اور ترکی سمیت جو باقی ممالک شامل ہے، ان کی مشاورت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کے بعد ان 20 نکاتی ایجنڈے کو جاری کیا ہے۔ تو جو 20 کے 20 نکات ہے وہ تمام قابل حل بھی ہے، اور پاکستان کی ریاستی پالیسی سے اس کی مماثلت بھی ہے۔ دوسری جانب آپ پاکستان کی طرف اگر ہم آئے تو پاکستان فلسطین کے حوالے سے اپنے اصولی اور دیرینہ موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ آج کی موجودہ ریاست کے جتنے بھی نمائندے ہیں، چاہے فیلڈ مارشل صاحب ہو، چاہے وزیر اعظم صاحب ہو، یا وزیر خارجہ کی حالیہ پریس کانفرنس ہو، اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ ہم اسرائیل کو اس صورت میں ان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل 2 ریاستی حل کا جو پاکستان کا دیرینہ مطالبہ ہے، جو 1967 کے یہ رشید صافی صاحب، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ذرا اس کی وضاحت جو ہے وہ، کیونکہ ایک دم سے پروپیگنڈا اور پولیٹیکل وہ اسٹنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا سر۔ 2 ریاستی حل 1967 کی، پاکستان 2 ریاستی حل چاہتا ہے، لیکن 2 ریاستی حل بینجامن نیتن یاہو کی 2 ریاستی حل ہم نہیں چاہتے۔ مسلمان اور پاکستان ایک ہی بات کہتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف کل بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، اور آنے والے کل میں بھی یہی رہے گا کہ فلسطین کی 2 ریاستی حل کو تب ہی 2 ریاستی حل سے تشبیہ یا تعبیر دی جائے گی جب 1967 کے مطابق دونوں ریاستوں کی سرحدیں ہو، اور اس سے بھی بڑھ کے ڈاکٹر صاحب اس کا دارالخلافہ جو فلسطین ہوگا وہ القدس شریف ہوگا۔ اچھا، اس صورت میں پاکستان نے آج یہ آپ نے بڑا اچھا نکتہ بولا، تاکہ اس کی وضاحت جو ہے، اس کی کلیئرٹی بھی جو ہے اب آ جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، 39 کے قریب افراد پھر دوبارہ شہید کر دیے گئے ہیں، اسرائیلی بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ 2 ریاستی حل کی طرف بھی جو ہے نیتن یاہو نہیں جا رہا۔ حماس جو کہ ایک اہم فریق ہے اور خود کو ایک سٹیک ہولڈر ڈیفینیٹلی وہ کہتا ہے، اور اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے، چاہے یرغمالیوں کے معاملات ہوں یا قطر کے اندر جو ان کی بیٹھک تھی جس پہ حملہ ہوا، اس میں حماس جو ہے وہ کس طرف آپ کو لگتا ہے، اس کا رجحان کیا ہے اور حماس کا کیا موقف ہوگا؟
دیکھیے یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے حماس، اور آج جہاں یہ مسئلہ پہنچ گیا ہے، یعنی یہ جو فارمولہ آیا ہے 20 نکاتی، یہ حماس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا اب اس میں اب اس 20 نکات کو پڑھیں تو اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ مثلا یہ غیر فوجی علاقہ قرار پائے گا، یہاں عسکریت نہیں ہوگی، اور جو عسکری لوگ ہوں گے اگر وہ معاہدے کو تسلیم کر لیں گے تو وہ اس علاقے میں، اس خطے میں رہیں گے، ورنہ ان کو سیف پیسج دیا جائے گا جیسے آپ نے یہ کہا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیکج فلسطینیوں کے اور غزہ کے حق پہ ہے یا ان کی قربانیوں کے خلاف ہے؟ اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بحث اور بھی ہے سر، اور آج ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی اس کی اپنی پریس ٹاک میں وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا جو امینڈمنٹ پیپرز ہیں جس میں ہماری امینڈمنٹس کافی حد تک شامل ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ جی اچھا، تو اب ڈیبیٹ یہ ہے اور اس پہ شروع ہو گئی ہے بات، اور لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ان کے حق میں ہے؟ تو ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور اسحاق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک نے حماس سے رابطہ کیا اور حماس اس کو اون کر رہے ہیں اس معاہدے کو۔ اچھا ابھی بتا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے شریلا کہ ترکی میں پاکستانی جرنلسٹ، بڑے ذمہ دار پاکستانی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، انکلوڈنگ ترکیہ۔ بالکل نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطینی جرنلسٹ اس کی تائید کر رہے ہیں 20 نکات کی۔ ترکیہ نے تو اس کی پاکستان کی طرح تائید کی ہے نا، اور یہ وجود میں کیسے آیا؟ یہ جو 7-8 ممالک ملے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ٹرمپ سے، تو اس میں یہ مشاورت ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ کہ خطے میں طاقت کا توازن بدلا۔ سعودی عرب اور پاکستان، مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں بات سر ویری شارٹ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے۔ تو ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ علاقہ عسکریت نہیں ہوتی اس علاقے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی اس پوزیشن میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں برے صغیر کے مسلمان 1857 کی ناکام تجربے کے بعد کھڑے ہوئے تھے، وہ جدوجہد نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا شنیلا صاحبہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی اس کی وضاحت کر لی، یہ جو پیس کونسل ہے اس کے جو سربراہ ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، اور تھیم اس کی یہ ہے کہ نیا غزہ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی، اور جب یہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے نیا غزہ بنانے کی بات جو ہے وہ کی تھی۔ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، اور اس ایگریمنٹ پہ جو کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، تو کیا یہ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو کہیں یہ کہیں کھلی چھوٹ تو نہیں ہے؟ اس یہی کہیں گے کہ ایک ڈکلیئرڈ ہیں آلریڈی، آپ کو بھی پتہ ہے نیتن یاہو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی وار کرمنل ڈکلیئر کیے گئے ہیں، یو این کی جو ہے وہ رولنگ میں بھی جو ہے وہ جنگی جرائم کے مرتکب قرار دیے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو لے کے خدشات تو بہت سے ہیں، لیکن اگر میں ایک آزاد ملک میں بیٹھ کے اتنی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہوئے اس معاہدے کے ایک ایک نکات کے اوپر اس کے پرخچے اڑانے شروع کر دوں یا اس کے اندر کمزوریاں ڈھونڈنے شروع کر دوں، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ اس وقت فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں جنگ بندی ہو جائے، ان کو امداد مل جائے، وہاں پر انفراسٹرکچر جو بحال ہونا شروع ہو جائے، یہ فوری طور پہ ان کو وہ چیز چاہیے۔ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال میں وہاں پہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، لیکن اس سے الٹا نقصان یہ ہوا کہ 67,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، پورا غزہ جو ہے وہ آپ کا ملبے کا ڈھیر بن گیا، اور اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ ملینز مارچ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈٹائی کے اوپر قائم ہے۔ تو اگر کسی ایسے معاہدے کے اوپر آ رہی ہے امریکہ کے دباؤ کے تحت، یہ ظاہر ہے جو ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہی کنٹرول کر سکتا ہے اسرائیل کو، تو اگر ان کے ساتھ وہ کسی ایسے ایگریمنٹ کے اوپر آ رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ بندی رک جائے، ان کو فوری طور پہ جو ہے امداد ملنی شروع ہو جائے، تو چلے کچھ چیزیں سٹارٹ تو ہوں گی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو کونسل بن رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، ان میں جو ٹونی بلیئر آ رہے ہیں، میرے اس کے اوپر پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ میری ان کے اوپر ریزرویشنز ہے عراق جنگ کو لے کے،
लेकिन अगर जो इस्लामी अब जो हमारी ममालिक हैं, जानिब से अमेंडमेंट है ना वो भी सामने वो भी तो आएंगी। सामने आएंगी, फिर जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से और भी कोई तजावीज आएंगी, फिर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे जाएंगी जो अमन कायम करेगी। फिर कहा यह जा रहा है कि जो फलस्तीन की अथॉरिटी है उसने भी इसको मान लिया है। फिर वहां पे जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है उसके अंदर फलस्तीनी भी शामिल होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी पुलिस हाँ, वालों की उनकी ट्रेनिंग फोर्स होगी। होगी। फिर रफ्ता रफ्ता चीजें जो है वो पीछे जाएंगी। टाइम लाइन तब दी जाएगी जब ठीक एक है। दफा हमास मान लेगी, वहां पे बैठा जाएगा, कुछ और मोडेलिटीज तय होंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लाइन टाइम लाइन जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे। आगा साहब क्या कहेंगे आप इस ओवरऑल इस 20 नुकात पर और पाकिस्तान के मौके पर? देखिए, बात यह है कि आज तक अगर इजराइल 2 रियासती फार्मूला मान लेता है जिसमें क़िबला अव्वल जो है वो फ़लस्तीन का हिस्सा होता है, मेरे लिए आज भी ये ख्वाब है। अल्लाह ताला इस ख्वाब को पूरा करे तो हमें क्या चाहिए मुझे बताइए। कुर्बानियाँ तो बहुत हुई हैं। सेकेंडली मैं आपको बात बताऊं, आज जब मैं बड़े गौर से मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था, उन्होंने एक चीज़ इंडिकेट की है, वो ये है कि तमाम जो वो 8 ममालिक थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव अमेरिका के कहने पे सब इकट्ठे ये हुए थे, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को अपना अप्रिशिएट किया है, लाउड किया है, वेलकम किया है। इसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो जैसे कि उन्होंने कहा है कि इसमें अभी बहुत सारी चीजें हमें यानी कि शेयर होनी है। हमारी बदकिस्मती ये है, मैं इस टीवी से पहले अरब टीवी के ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे यही सवाल किया। मैंने कहा जी बात मुझे आप ये बताइए कि इस मुआहदे के बाद कोई एक रोशनी नजर आई है कि नहीं आई है? आप इसकी वो उन पॉइंट्स के ऊपर आप पॉइंट टू पॉइंट जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी अकॉर्ड। अभी अकॉर्ड हुआ ही नहीं है, अभी तो ये जैसे प्लान अकॉर्ड होते हुए भी इसमें अमेंडमेंट्स होंगी। और एक बात, मुझे टाइम बहुत कम है, मुझे पता है एक इंपॉर्टेंट तरीन बात जी सर, जो आगा साहब एक क्लॉज है कि ये टाइम बार्ड नहीं होगी जी। और इस पे बहुत यानी कि कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है अपना पीएलओ की अपना उसकी अथॉरिटी का, उसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत बातें होगी और बहुत बातें होंगी, मुझे 100% यकीन है। और उसको वो शायद मुमालिक इस तरह नहीं मानेंगे जिस तरह इनका ख्याल है। हाँ, डेफिनेटली सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन जो है वो भी सामने आएगा। आगा साहब, मैं चाह रहा था कि इस पे मजीद भी बात करें क्योंकि हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अब, और हम थैलेसीमिया के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि थैलेसीमिया से आगाही के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है और थैलेसीमिया पाकिस्तान उसका शिकार रहा है, बच्चे इसका अक्सर शिकार रहते हैं। और थैलेसीमिया जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी इंतकाल खून के अमल से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारे अफराद जो हैं वो इस हवाले से भी उनके पास मालूमात कम होती हैं। तो इस फोरम से हम आपको ये भी बताते हैं कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही वो वाहिद रास्ता है जिनसे उन बच्चों की जान को आप बचा सकते हैं। और वो डिपेंड ही टोटल ब्लड पे करते हैं क्योंकि उनको खून की कमी लाहक होती है। 10 में से 1 बच्चा बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल जो है वो इसका शिकार होता है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5000 नए थैलेसीमिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड मरीज़ मौजूद हैं और इनको ज़रूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इंतकाल खून की, आपके खून के अतिये की। एज ए डॉक्टर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि खून देने से आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आपको कुछ वायरल डिजीज़ हैं जो कि डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, वो टेस्ट आप करवा देते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और कुछ इस तरह के अमराज का आप शिकार नहीं है, तो 120 डेज में तो वैसे आपका खून ज़ाया हो जाता है। तो 400 ml ब्लड देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तमाम मेहमानों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त